इकबाल करे वो लीडर जिसके बारे में शायर ने कहा, जो चले तो सैले रवा, जो रुके तो कोहे गिरा, जिगरे लाला में हो जिससे ठंडक, वो शबनम दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए, वो तूफान नारे तकबीर रहबर और रहनुमा खातमुल अंबिया, तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो, गलियों और बाजारों में तेज हो तेज हो, चौक और चौराहों में तेज हो तेज हो, मस्जिद के मेहराबों में, मस्जिद के मेहराबों में, तालीमी इदारों में, तालीमी इदारों में तेज हो तेज हो। हम बाजू किसके, हम बाजू किसके, हम भाई किसके, हम भाई किसके, ये बेटे किसके, ये बेटे किसके, ये बहनें किसकी, ये बहनें किसकी, ये देश किसका, ये परचम किसका, ये देश किसका, ये परचम किसका, ये अवाम किसके, ये देश किसका, हम भाई किसके, हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे, हम साथ रहेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ रहेंगे। हाफिज 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 हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब राव मोहम्मद ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी, बिरादर मोहतरम डॉक्टर सफदर हाशमी साहब, अमीर ज़िला मुल्तान मोहतरम शेख उस्मान फ़ारूक साहब, नायब क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सुहेब अम्मार साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी और मेरे बहुत ही अज़ीज़ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इज़्ज़त माँ माओ बहनों बेटियों, सबसे पहले मैं जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी और मुल्तान के तमाम ज़िम्मेदारान को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को, कि जो इस सख्त मौसम में आज पूरा दिन बरसात होती रही और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर जमा हैं, पुरअज़्म हैं, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हैं। और आपका ये हौसला हमें भी हौसला देता है और इस बात का अज़्म देता है कि इंशाअल्लाह अवाम के हक़ की जिद्दोजहद, पाकिस्तान के हक़ को हासिल करने की जिद्दोजहद, दीन इस्लाम को बहैसियत निज़ाम के कायम करने की जिद्दोजहद इंशाअल्लाह तेज़तर होगी। आपने बेहतरीन इंतज़ामात किए, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि यह सड़क छोटी महसूस हो रही है। दूसरी जानिब भी लोग मौजूद हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी इज़्ज़त माँ बहनों, पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसने
महंगाई और बेरोजगारी, इसमें पूरे पाकिस्तान को मुब्तला किया हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि IMF की ग़ुलामी में और उनके अहकामात की बजावरी में इस कदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, बिजली के बिल बढ़ गए कि अब खुद हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई है कि वो कैसे लोगों का सामना करें। पूरे पाकिस्तान में इनके वज़ीरों और मुशीरों का निकलना, अवाम में जाना दूभर हो गया है। खुद उनको उनके ख़ानदान के लोग बुरा भला कहते हैं और इस सारी सूरत हाल में उनकी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक बात उनकी समझ में आती है और वो ये समझ में आती है कि किसी सूरत भी अपनी मराहत को नहीं छोड़ना, अपनी गाड़ियों को छोटा नहीं करना, अपने फ्री पेट्रोल को ख़त्म नहीं करना, अपनी असम्बली की जो मराहत है उनको नहीं छोड़ना और जो अय्याशियाँ हैं उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। बाकी उनको कुछ समझ में नहीं आता। लिहाजा जब पूरे पाकिस्तान में एक सन्नाटा था और कोई भी पब्लिक के, अवाम के मसलों पर बात नहीं कर रहा था, तो जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया कि हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इस तरह इन जालिमों के हवाले नहीं कर सकते, इन बेहिस्सों के हवाले नहीं कर सकते, इन IMF के एजेंटों के हवाले नहीं कर सकते, बल्कि हम अवाम के हक के लिए उठकर खड़े होंगे। इसी दौरान बिजली की कीमत बढ़ती चली गई और ये बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम हैं जो हर महीने लोगों के ऊपर गिरते हैं। हमने मुजाहरे करना शुरू किए, एहतजाज करना शुरू किया और फिर बिलाखिर इस बात का फैसला किया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। हम इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया और ये चाहते थे कि कोई झगड़ा हो, फसाद हो, इंतशार हो और जमात इस्लामी और हुकूमत का टकराव हो और इस टकराव के नतीजे में लोग ज़ख्मी हों, पुलिस वाले ज़ख्मी हों, जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हों, जमात इस्लामी को शोहरत मिल जाए, 2 दिन मीडिया के ऊपर बातचीत होती रहे, जमात वाले भी खुश हो जाएं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और इनके इक़दामात भी उसी तरह से जारी रहें। जमात इस्लामी की क़यादत ने इस साजिश को नाकाम बना दिया और हमने अपने एक धरने को कई धरनों में तब्दील किया और बिलाखिर फिर मरी रोड पर रावलपिंडी में हमने अपना पड़ाव डाल दिया और फिर 14 दिन मुसलसल इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और रोज़ जब हमारी गुफ्तगू सुबह शाम इन सारे धरने के शुरका से हो रही थी तो पूरे पाकिस्तान में भी लोगों ने चौकों और चौराहों पर स्क्रीनें लगाकर इस धरने से अपनी वाबस्तगी कायम कर ली और वो पैगाम जो बरसों में लोगों तक नहीं पहुंच सका था, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को हमने ये बात समझा दी कि यह IPPs क्या भला है, इसने किस तरह से हमारा खून निचोड़ा है, किस तरह से पाकिस्तान को इन IPPs ने खा लिया है। हमने बच्चों को ये बात बता दी कि तुम्हारे हक के ऊपर, तुम्हारे तालीम के हक पर डाका चंद लोग डालकर रखे हुए हैं और इन लोगों ने अपने खानदानों के लिए अलग निज़ाम तालीम रखा हुआ है। दौलत की बुनियाद पर तालीम मिलती है, पैसे की बुनियाद पर तालीम खरीदी जाती है और मिडिल क्लास लोगों की तालीम अलग है, गरीबों की तालीम अलग है। और 2 करोड़ 62 लाख तो वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं लेकिन वो स्कूल से बाहर हैं। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को हमने समझाई कि ये जो बिजली के बिल हमारे ऊपर आ रहे हैं इसकी असल लागत तो बहुत थोड़ी सी है। एक IPPs के जिसमें वो प्लांट नहीं चलते लेकिन उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उसकी पेमेंट हम अपने बिलों में करते हैं और हुक्मरान तबका और हुक्मरान पार्टियां 1994 से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें और जितनी पार्टियां आई इन सब ने इन माफियाज का साथ दिया, इनके साथ साजबाज की और पाकिस्तान को मईशत के दलदल में खराबी के अंदर जो है ये मुब्तला करते चले गए। चंद खानदान ताकतवर होते चले गए और पाकिस्तान के अवाम कमजोर होते चले गए और अब बिजली के बिलों का ये हाल है कि सिर्फ गरीब का मसला नहीं रहा, मिडिल क्लास भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि बिजली के इन बिलों की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता और लोग ये कहते हैं कि अब हमारे घर के खर्चे बिल्कुल एक तरफ
اور بجلی کے بل دوسری طرف. کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے. کوئی تنخواہ لے کر آتا ہے اور اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اس تنخواہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا کروں, کسی کے علاج اور معالجے میں خرچ کروں, یا گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں, لیکن بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, ہر گھر یہ تجربہ کر رہا ہے, اور اب لوگوں کے بس میں یہ بجلی کے بل ادا کرنا نہیں رہ گیا ہے. جو حالات میں تبدیلی واقع کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرنا ہوتا ہے, اس کی جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ پہلی منزل شعور کا پروان چڑھانا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ مہنگی تعلیم یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, یہ بجلی کے بل, یہ بھاری بھرکم بل یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, تقدیر نہیں ہے. یہ مہنگا پیٹرول تمہاری تقدیر نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی عیاشیاں, مراعات, ان کے فری پیٹرول, ان کے اللے تللے, اور تمہارے حالات خراب ہوں, یہ تمہاری تقدیر نہیں ہے. شعور پروان چڑھایا جائے اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ وہ بھی اس حکمران طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنی اس طویل جدوجہد سے, اس شاندار دھرنے سے یہ شعور پاکستان کے بچے بچے کو دیا ہے, پاکستان کی ماؤں بہنوں کو دیا ہے, پاکستان کے مزدوروں کو دیا, پاکستان کے کسانوں کو دیا, پاکستان کے طالب علموں کو دیا. اور پھر ہم ایسے اٹھ کر نہیں آئے, ہم نے ایک معاہدہ کیا, ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا, اور حکومت کے وزراء نے سامنے آ کر پوری قوم کے سامنے اس معاہدے کا اعلان کیا. اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب یہ معاہدہ کر کے ہم گھر نہیں جائیں گے, بلکہ اگلے ہی دن ہم نے پنڈی میں جلسہ عام کیا, پھر اس کے بعد ہم نے لاہور میں جلسہ عام کیا, پھر ہم نے پشاور میں جلسہ عام کیا. آج ہم ملتان پہ اتنا تاریخی جلسہ عام اس وقت منعقد کر رہے ہیں, اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی تو آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا, 45 دن کی یہ مہلت تھی, 8واں دن آج موجود ہے. الحمدللہ 14 روپے انہوں نے بجلی کے بلوں میں کمی کی ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جد و جہد کی ہے. یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کون ہے جو اس مسئلے پر بات کر رہا تھا؟ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا تھا, کسی حکومتی پارٹی اور کسی اپوزیشن پارٹی کا, کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج کیا جائے, آئی پی پیز کو بے نقاب کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ پارٹیاں یہ کام کر ہی نہیں سکتی. جب یہ آئی پی پیز کے خلاف بات کریں گے تو ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, یا نون لیگ کی حکومت ہو, یا قاف لیگ کی حکومت ہو, یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان ساری حکومتوں میں چند لوگوں کو طاقتور بنایا گیا, پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا اور لوٹا گیا, اور ان لوگوں کو طاقتور بنایا گیا. بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے, صرف اپنے مفاد کی خاطر, کہ انہیں پاکستانی قوم سے امید نہیں ہوتی, اے ٹی ایم مشینوں سے امید ہوتی ہے. اسی لیے باتیں کچھ بھی کرتے ہوں, اے ٹی ایموں کو ہی طاقت پہنچاتے ہیں, انہی کو جو ہے وہ مراد دیتے ہیں, انہی کی آئی پی پیز کا بوجھ ہم پہ ڈالتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کا یہ ایجنڈا تھا. اس لیے بات کریڈٹ کی نہیں ہے, بات تو جد و جہد کی ہے. کس نے آواز بلند کی, کون سڑکوں پہ آیا, کس نے دھرنے دیے, کس نے حکومت کو معاہدوں میں باندھا؟ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اور ہم تو اب بھی یہ کہتے ہیں, کریڈٹ تم خود لے لو, اپنے خاندان کو دے دو, لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر سے یہ عذاب ہٹا دو. مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آج میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر 2 مہینے کے لیے 14 روپے بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں, تو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف پورے پاکستان کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جب یہ 2 مہینے کا ہم جب حساب کرتے ہیں تو یہ 50-60 ارب روپے بنتے ہیں. اگر یہ پورے سال کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق بلوں کو کر دیں تو یہ 800 اور 900 یا 1000 ارب روپے سے زیادہ کا
کام نہیں ہے. آپ سوچیں اس سے کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا. تجارت چلنے لگے گی, صنعتیں آگے بڑھنے لگیں گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا, معیشت کا پہیہ چلے گا. پوچھتے ہیں یہ 1000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1000 ارب روپے یہاں سے آئیں گے کہ آپ نے جو سود 19%, 19.5% کیا ہوا ہے, آپ اس کو ختم کریں اور بتدریج ختم کریں. ہم بھی جانتے ہیں کہ سود کی یہ لعنت, اس عذاب نے پاکستان کو برباد کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے تو کبھی بھی معیشت آگے نہیں بڑھے گی, اور کافروں کی, مشرکوں کی معیشت تو آگے بڑھ سکتی ہے, مسلمانوں کی معیشت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس پورے سود کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا, لیکن گریجولی کرو, بتدریج کرو. اور اگر اس سال کے اختتام تک تم 12 سے 10% پر اس سود کو لے آؤ تو تم 3,500-4 ہزار ارب روپے بچا سکتے ہو. اس لیے کہ تم نے صرف پاکستان کے جو بینکوں کا جو قرض ہے اس کا سود ہی 8,500 ارب روپے ادا کرنا ہے. اس میں سے اگر سود ہی کو تم آدھا کر دو جو تمہارے اختیار میں ہے, اسٹیٹ بینک کو تم نے خود مختاری دی. اور یہ بھی کیسی تماشے والی بات ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری دینے کی بات آئی تو پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی سب ایک ہو گئے. عجیب بات ہے, باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور اگر اسٹیٹ بینک کی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ پاکستان ویسے تو لڑتے رہو گے, لیکن جو معاملہ پاکستان کی آزادی کا ہو, خود مختاری کا ہو, جمہوریت کی بالادستی کا ہو, اس میں سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ کام کیا ہے تو پھر بل لے کر آؤ اور آئینی ترمیم کر دو, بل کو ایکٹ بنا دو. ترمیم کی ضرورت ہے تو ترمیم کرو, اور اسٹیٹ بینک کو بھی پابند کرو کہ وہ شرح سود کو بتدریج کم کرتا چلا جائے. یہ سارا جو بچت ہماری وہاں سے ہوگی وہ ساری کی ساری بچت پاکستان کے عوام کو, تاجروں کو اور صنعت کاروں کو ریلیف دینے میں اگر تم استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے چند بینکاروں کا تو نقصان ہو جائے, لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریزرو ریشو 5% ہے. آپ پہلے مرحلے میں بینکوں کے ریزرو ریشو کو 25% پہ لے کر آؤ, یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پوچھتے ہیں کہاں سے ہم پیسے لائیں کہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے؟ اپنی مراد کم کرو, اپنے فری پیٹرول ختم کرو, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو, اور اس کے نتیجے میں جو بینیفٹ ہو وہ پاکستان کے عوام کو دو. کہتے ہیں کہ کیسے ہم آٹا, چینی, دال کے پیسے کم کریں. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے کم کرو کہ تم جاگیرداروں پر, بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ. چھوٹے کاشتکاروں کو تو تم نے مار کر رکھ دیا ہے, کسان کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. گندم کی فصل لوگوں نے بڑے چاؤ سے لگائی تھی اور اس کو سینچا تھا, اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3900 روپے میں ان سے یہ گندم خریدی جائے گی. وعدہ کر کے حکومت مکر گئی, جھوٹ بولا گیا کسان سے. اور جس دوران میں ہمارے پاس پہلے سے گندم موجود تھی, $1 بلین کی گندم امپورٹ کی گئی. یہ انکوائری ہوئی لیکن یہ طاق نسیاں کے سپرد کر دی گئی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گندم کی جو امپورٹ کی انکوائری رپورٹ ہے وہ قوم کے سامنے لاؤ, اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دو. ہم نے یہ دیکھا کہ کسانوں کو آپ نے پیسے نہیں دیے, پھر کہا کہ ہم سبسڈی دیں گے, وہ بھی نہیں دی, پھر کہا کہ قرض دیں گے, وہ بھی نہیں دیا. کپاس کی فصل آ گئی, کپاس کی فصل تو چاول کی فصل آ گئی. یہ دونوں فصلیں کسان لگانا چاہتا ہے, لیکن چاول جو پچھلے سال اس نے ریکارڈ قائم کیا, $3 بلین تک اس کی ایکسپورٹ پہنچ گئی, اور آج حال یہ ہے کہ کوالٹی کا سیڈ اویلیبل نہیں ہے, اور یوریا بلیک میں مل رہی ہے, ڈی اے پی موجود نہیں ہے, موجود ہو تو وہ اس کے ریٹ ہائی ہوتے ہیں. کہاں سے کسان یہ سب کام پورا کرے؟ اور جب وہ فصل لگائے تو اسے معلوم ہی نہ ہو کہ آگے کی پالیسی کیا ہے, اور پھر کیا ہوگا. اگلی مرتبہ گندم کا بحران پیدا ہوگا,
یہ کسان کہیں گے کہ ہم نے گندم لگائی تو ہمیں کیا ملا؟ اب بھی لوگوں نے اپنے گھروں میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے گوداموں میں اس آس کے اوپر گندم رکھی ہوئی ہے کہ شاید اگلے 1-2 مہینے میں کوئی ریٹ اچھے مل جائیں۔ اس برے حال میں آپ نے کسان کو مبتلا کیا، لیکن بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ، اس نے 450 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، انکم ٹیکس، لیکن جاگیردار طبقہ، وڈیرے، خان اور سردار، انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ پورے پاکستان سے 4-5 ارب روپے ان ظالموں نے دیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں چند لوگوں کی اجارہ داری قائم ہے، غریب مر رہا ہے، مزدور اور کسان پس رہا ہے، وڈیرا اور جاگیردار پنپ رہا ہے۔ اس لیے ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ گے تو غریبوں کا ٹیکس کم ہو جائے گا۔ بجلی کے بلوں کا یہ جو ٹیکس ہے ناجائز وصول کیا جاتا ہے، کوئی سیلز ٹیکس، کوئی ود ہولڈنگ، کوئی انکم ٹیکس، کوئی فردر ٹیکس، کوئی ایکسٹرا ٹیکس، کوئی ٹی وی ٹیکس، یہ سارے ٹیکس یہ ہم پر کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں؟ یہ بجلی کے بل نہیں ہیں، یہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے۔ تم عیاشی کرو، عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ریلیف اس وقت وقتی طور پر 2 مہینے کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے، ایک تو اسے پورے پاکستان کی بنیاد پر کیا جائے۔ میں پنجاب میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن پنجاب کے لوگ یہ ظرف رکھتے ہیں کہ یہ صرف اپنی بات نہیں کرتے بلکہ یہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ریلیف دو، پورے پاکستان کو ریلیف دو۔ ایسے دستور کا صبح بے نور کا میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اس لیے یہ زراعت کے اوپر بھی بھیجا، جو بجلی کے اضافی بل لگائے گئے ہیں، صنعتوں پر لگائے گئے ہیں، تاجروں پر لگائے گئے ہیں، عام ہاؤس ہولڈ پر لگائے گئے ہیں، یہ ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ پہلی قسط کے طور پر ہم نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن پورے پاکستان کو ریلیف دو اور پورے سال کا ریلیف دو۔ بجلی کے بل بجلی کی لاگت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تمہارے آئی پی پیز کو ہم نہیں پالیں گے، اب تمہارے آئی پی پیز ہم نہیں پالیں گے۔ تم جھوٹ بولو، تم غلط معاہدے کرو، تم گنے کی پھوک پہ اپنی فیکٹری، اپنی آئی پی پی چلاؤ اور امپورٹڈ آئل کے پیسے ہم سے چارج کرو، امپورٹڈ کول کے پیسے ہم سے چارج کرو۔ یہ ڈرامہ اب نہیں چلے گا، اور اب پوری قوم میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ بپھر جائیں، تم ان تمام چیزوں پر نظر ثانی بھی کرو، ری نیگوشیٹ بھی کرو اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دو۔ ابھی کاؤنٹ ڈاؤن میں 45 دن تھا اور 44-43 کرتے کرتے اب 37 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 37 دن میں اگر انہوں نے معاہدے کے مطابق یہ سارے کام نہیں کیے تو ملتان والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اگر ہم کال دیں تو تم پھر پہنچو گے اسلام آباد کے نہیں پہنچو گے؟ اور اسلام آباد اب ہم ایسے نہیں پہنچیں گے، ایسے نہیں پہنچیں گے کہ بس آپ سے کہوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ کو ایک ایک کسان سے رابطہ کرنا ہوگا، ایک ایک مزدور کے پاس جانا ہوگا، ایک ایک طالب علم تک پہنچنا ہوگا، ماؤں بہنوں تک پیغام پہنچانا ہوگا، تاجروں اور صنعت کاروں کے پاس جانا ہوگا، اور پھر جب ہم آپ کو کال دیں گے تو پھر آپ دیہاتوں سے، شہروں سے، قصبات سے پیدل مارچ کرنا شروع کریں گے، اور پھر بڑی بڑے جو آپ کے قصبے اور شہر ہیں وہاں پر جا کر جمع ہوں گے، اور پھر وہاں سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ آپ اس بڑے لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں؟ حکومت کے لوگوں، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کر کے تم قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم پیچھا کرتے ہیں، ہم تعاقب کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے
عوام کی تائید سے ان معاہدوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں. اور اگر پوچھنا ہو تو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, سبھی ملک ریاض کے اسیر رہے ہیں. ملک ریاض سے پوچھ لو کہ جب معاہدہ کیا تھا تو عمل بھی کروایا ہے. ہر لب پہ نعرہ حافظ کے, حافظ ہے جوانوں کا دلبر. حافظ نعیم اپنا رہبر, حافظ نعیم اپنا رہبر, حافظ نعیم اپنا. اس لیے یہ ہماری قیادت کا تدبر تھا کہ ہم تصادم کے راستے پر نہیں گئے. ہم جد و جہد اور پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر, اس کو فروغ دینے کے لیے ہم نے اس تحریک کو شروع کیا ہے, تاکہ تم انتشار افراتفری کے راستے میں تم پاکستان کے عوام کا حق نہ کھا سکو. لیکن اس امن کو ہماری کمزوری مت سمجھنا. اب جو پورے پاکستان سے یہ لانگ مارچ چلے گا تو انشاءاللہ اس قوت میں ڈھلے گا کہ یا تو عوام کا حق دو گے یا پھر انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ. سالار ہے حافظ, ملت کا معمار ہے حافظ, قائد ہے سالار ہے حافظ, قائد ہے سالار ہے. کہ اب حالات وہ ہیں کہ لوگ منتظر تھے کہ کوئی لیڈرشپ ان کے سامنے آئے, کوئی پارٹی ان کی قیادت کرے. لوگ پارٹیوں کے پیچھے گئے تھے, ماضی میں بہت پیچھے چلے ہیں, لیکن ہر دفعہ انہیں دھوکہ ہوا ہے. اعتبار نہیں رہا, اعتماد نہیں رہا. کبھی لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر کبھی پارٹی پر اعتبار کرتے ہیں. لیڈر اندر ہو تو پارٹی 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ نہیں ملتا. یہ جماعت اسلامی ہے, سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی جماعت اسلامی ہے کہ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو پوری جماعت اسلامی ایک آواز بن کر سڑکوں پر آئی تھی. پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ سزا انہیں منسوخ کرنی پڑی تھی. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کوئی 2 سال, کوئی 4 سال, کوئی کئی مہینے اور کئی بار ہمارے عمرہ جیلوں میں جاتے رہے, گرفتاریاں دیتے رہے, جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی. لیکن الحمدللہ ہمارا کوئی کارکن, ہمارا کوئی ذمہ دار اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا, ڈٹ کر مقابلہ کیا. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ قوم کی امیدوں کا مرکز بن رہی ہے. ہر گھر میں آپ کو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں, ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں کہ قوم کی ان امیدوں کو آپ توڑیں گے نہیں. اپنے آرام کے لیے اس جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے. قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے, جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے, گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے. اللہ کے راستے میں یہ کام ہے, لوگوں کا حق حاصل کرنا, ظالموں کا مقابلہ کرنا, جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, مظلوموں کا ساتھ دینا, محروموں کی آواز بننا, مجبوروں کو ساتھ لے کر چلنا. یہ کار نبوت ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ وہ حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے, عدل کے نظام کے لیے جد و جہد کرے. اس لیے ہم اپنے اس کام کو محض سیاست اور معروف معنوں میں سیاست نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو ہم سیاست بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے قربانیوں کے لیے بھی تیار ہو جائیے. نوجوانوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں. مایوس لوگ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ سازش ہے کہ پاکستان کا نوجوان مایوس ہو جائے, کہے کہ اس ملک میں ہمیں نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا؟ کیا اس ملک میں پہاڑ نہیں؟ کیا اس میں سمندر نہیں؟ کیا اس میں دریا نہیں؟ کیا اس میں محنت کش نہیں؟ کیا اس میں لہلہاتے کھیت نہیں؟ کیا اس میں معدنیات نہیں؟ کیا سونا اور تانبا نہیں؟ کیا گیس اور تیل نہیں؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم چند لوگوں کی وجہ سے اس ملک سے مایوس ہو جائے؟ نوجوانوں, ان چند لوگوں کو ہم مایوس کر دو, اپنا مستقبل روشن کر لو, ہمت سے کام لو, جذبے سے آگے بڑھو. جماعت اسلامی نے تمہارا ہاتھ تھام لیا ہے,
नौजवानों तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हें जिद्दोजहद का पैकर बनाएंगे, उम्मीद के दिए जलाएंगे और इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान होगा जो आगे बढ़ेगा, इस खित्ते में नहीं दुनिया में इंशाअल्लाह लीड करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मायूस मत हो, हौसला मत हारो। हौसला हारोगे तो जालिमों को तकवीयत मिलेगी, एक तबके को तकवीयत मिलेगी। इस तबके के खुदा हाफिज कहने का वक्त करीब आ रहा है, एक बड़े इनकलाब का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन उसके तकाजे पूरे करो। उसके लिए अपनी जिद्दोजहद को गली मोहल्ले की सतह तक फैला दो, गांव गांव पहुंचो, करिया करिया जाओ, चौकों और चौराहों में जाओ, बाजारों में जाओ, मस्जिदों में पहुंचो, मदारिस तक रसाई हासिल करो, उलमाए किराम की खिदमत में जाओ, ताजिरों और सनतकारों को साथ मिलाओ। इंशाअल्लाह इस इनकलाब के आगे यह छोटा सा तबका नहीं ठहर सकेगा। इंशाअल्लाह तैयारी करो। बड़ी मेंबरशिप कैंपेन हम अनाउंस करने वाले हैं 26 तारीख को। 26 अगस्त जमात इस्लामी का यौम तासीस है। 26 अगस्त से इंशाअल्लाह हम डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करेंगे, करिया करिया पहुंचेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे। शर्माने की बात नहीं है, हर जगह अपना मैसेज आम करो, लोगों को मेंबर बनाओ। इसकी मोबाइल ऐप भी देंगे आपको और उसके साथ साथ मैनुअल भी हम काम करेंगे। हर आदमी, हर खातून, हर बच्चे, हर बहन, हर बेटी तक पहुंचेंगे और एक कुव्वत में इंशाअल्लाह इसको ढालेंगे। और अगर हुकूमत ने इस मायदे पर अमल नहीं किया और बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ नहीं दिया और लागत की बुनियाद पर कीमत का तयन नहीं किया, तनख्वाहदार लोगों का टैक्स खत्म नहीं किया, तो इंशाअल्लाह फिर वो तहरीक उठेगी कि फिर वो रोके नहीं रुक सकेगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अजनबी बात हो। आज ही की दुनिया में चंद महीनों में हमने कीनिया भी देख लिया है, बांग्लादेश भी देख लिया है। बार बार इस शरीफ खानदान और जरदारी खानदान से कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई एयरलिफ्ट भी ना कर सके, आप एयरपोर्ट भी ना पहुंच सके, आप समंदर में किसी लॉन्च तक भी ना पहुंच सके। इससे पहले पहले हालात का इदराक कर लो, ये कब्जागिरी छोड़ दो, ये डाके छोड़ दो, ये जो सिस्टम के नाम पर पूरे सिंध को यरगमाल पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है और यहां मुल्तान में भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारी तो बातें बड़ी बड़ी थीं, रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, तुम तो अवाम की बात करते थे। चंद वडेरों ने करोड़ों लोगों का इस्तेहसाल किया हुआ है, नहीं चलेगा अब ये। इसलिए रिलीफ दो, वरना फिर हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। और आज हमारी ताजिर बिरादरी ने भी ऐलान किया है और मैं भी ऐलान कर रहा हूं। हमने उन वुज़रा के सामने भी कह दिया था कि जो हमने मुआहिदा किया है इसका ताक़ुब करेंगे, धरने देंगे, जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे और हड़ताल करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 अगस्त को तारीखी मुल्कीर हड़ताल के लिए तैयार है तो हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। तो 28 तारीख को, 28 अगस्त को इंशाअल्लाह मुल्कीर हड़ताल होगी। अपना गुस्सा इस अवामी पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए से पूरी कौम के सामने लाएंगे, पूरी कौम को मुज्तमा करेंगे। चित्राल से लेकर कराची तक पूरा पंजाब करेगा, पूरा केपी करेगा, पूरा बलोचिस्तान करेगा, पूरा सिंध हड़ताल करेगा और हुक्मरानों को बता देंगे कि अब यह तहरीक रुकने वाली नहीं है। मैं ताजिरों ने जो ऐलान किया है उसकी हिमायत करता हूं। जमात इस्लामी भी उसी तारीख का ऐलान कर रही है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई हमें लड़ाने की कोशिश ना करे, कोई हमें तकसीम करने की कोशिश ना करे। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मैं तमाम जमातों के सियासी वर्करों से खास तौर पर कहना चाहता हूं, पार्टियों की लीडरशिप जो भी फैसले करती हो, बिजली का बिल तो पीपल्स पार्टी के कारकुन के घर भी आता है, बिजली का बिल तो नून लीग वाले के घर भी आता है, बिजली का बिल तो पीटीआई वाले के घर भी आता है। जब नौजवान अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है तो उसकी तकलीफ का अंदाजा हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले
غریب اور مڈل کلاس کے آدمی کو ہوتا ہے. تنخواہ دار طبقہ تو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ سکتا ہے. لہٰذا ان تمام جماعتوں کے کارکنوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس عظیم جد و جہد میں آپ اپنا حصہ ڈالیے, آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے, جماعت اسلامی کو کچھ نہیں چاہیے. پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی آپ کا نظریہ ہو, لیکن اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بعض لوگوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو سوشل میڈیا پہ لڑوانے کی کوشش کی. ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں جو اپنے ویلاگز کے لیے, جو اپنی مونیٹائزیشن کے لیے, جو اپنی سستی شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جس سے حکومت کو فائدہ پہنچے. ہم لڑ جائیں اور حکومت مزے کرے, ہم نہیں لڑیں گے, ہم حکومت کو لڑوا دیں گے انشاءاللہ. ان کے اتحاد میں درار ڈال دیں گے, عوام کو متحد کریں گے, حکمران طبقے کو تقسیم کریں گے. اس لیے جماعت اسلامی اس پلیٹ فارم سے تو ہم میزبانی کر رہے ہیں. یہ دھرنے بھی سب کے ہیں, یہ جلسے بھی سب کے ہیں, یہ حق دو عوام کو تحریک بھی سب کی ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اب پارٹیوں پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. ماضی میں ہم نے بہت اتحاد بنائے ہیں, ماضی میں ہم نے بہت مشترکہ جد و جہد کی ہیں, لیکن لوگ وفا نہیں کرتے, راستے بدل دیتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, سیدھا سیدھا چل رہے ہوتے ہیں, کال آتی ہے, کوئی الٹے ہاتھ مڑ جاتا ہے, کوئی سیدھے ہاتھ مڑ جاتا ہے, کوئی پیچھے چلا جاتا ہے. جماعت اسلامی تنہا رہ جاتی ہے. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ پارٹیوں سے اتحاد نہیں کریں گے, نوجوانوں سے اتحاد کریں گے, 25 کروڑ عوام سے اتحاد کریں گے, ماؤں بہنوں سے ہمارا اتحاد ہے, مزدوروں اور کسانوں سے ہمارا اتحاد ہے, طالب علموں سے ہمارا اتحاد ہے, تاجروں سے, صنعت کاروں سے ہمارا اتحاد ہے. اس لیے یہ مستحکم اتحاد ہے. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم کو, ہماری میزبانی کو استعمال کریں اور قوم کی آواز بن جائیں. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا. میں یہاں اولیاء کرام کی سرزمین پر موجود ہوں اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہے, ہمیں وہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس میں ایک طرف تو یہ بات کہی گئی کہ آئینی طور پر احمدی, لاہوری گروپ, قادیانی یہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ وہ چار دیواری میں اور اپنے گھر میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر کوئی مسیحی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, تو وہ اگر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا ہے تو وہ ڈکلیئرڈ, وہ اعلان شدہ اقلیت ہے, وہ غیر مسلم ہے, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے. اور اس کی عبادت گاہ کا تحفظ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. اور آپ نے دیکھا جب بنگلہ دیش میں انقلاب آ رہا تھا اور حسینہ واجد بھاگ گئی اور اس کے بعد وہاں کے عوام بپھر گئے, تو پھر لوگوں نے یہ سمجھا چونکہ حسینہ واجد نے ہندوستان کے کہنے پر ہندو برادری کے چند لوگوں کو تمام اعلیٰ عہدے دیے ہوئے تھے جس سے غم و غصہ پایا جاتا تھا, تو اس تحریک کے نوجوانوں نے ایک زبردست کام کیا کہ بجائے اس کے کہ یہ غصہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں اور ان کے مندروں پہ جاتا, لوگ توڑ پھوڑ کرتے, ایک طرف وہ انقلاب لے کر آ رہے تھے, حسینہ کو بھگا رہے تھے, تو دوسری طرف وہ تمام مندروں کی حفاظت بھی کر رہے تھے. یہ ہے ہماری اعلیٰ روایات. تو ہم غیر مسلموں کو پاکستانی ہونے کے ناطے ان کے جو حقوق ہیں, جو آئین میں ان کا حق ہے, ان کی جان مال, عزت آبرو کا تحفظ, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ, ہم اس کے حامی بھی ہیں اور اپنا رول بھی پلے کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے, وہ مسلمان بن کر یہ کام کرتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے تو وہ چھپ کر بھی عبادت نہیں کر سکتے, وہ چار دیواری میں بھی عبادت نہیں کر سکتے, اور وہ ظاہر بھی عبادت نہیں کر سکتے. یہ بات پاکستان کے بچے کو سمجھ میں آتی ہے,
نہیں آتی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں آتی. کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہو؟ کس کے کہنے پہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ چیف جسٹس صاحب، آپ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم فتوے دینا شروع کریں، کسی کو واجب القتل قرار دیں، تو معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ حکومت اور ریاست کا کام ہے. لیکن آپ جس عدل کی کرسی پر ہیں، آپ نے آئین پاکستان کا حلف لیا ہے. یہ آئین پاکستان ختم نبوت، اس پر آپ کا حلف ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی سوورنٹی کی بات ہوتی ہے. اس لیے آپ کو یہ کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ وہ فیصلہ کریں جو آئین سے متصادم ہے اور شریعت سے متصادم ہے. اس فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے. اور علماء نے بھی خط لکھا ہے، میں نے بھی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اپنا یہ فیصلہ کتنے دنوں میں واپس لیتے ہیں. اور آئین کے مطابق فیصلہ ان کو کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک غصہ ہے، اور یہ غصہ کسی بھی صورت میں ایک لاوا کسی بھی بڑے انقلاب کی صورت میں پھوٹ سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے آئین کی اصلاح بھی، تشریح بھی صحیح ہو، عدلیہ کی بھی اصلاح ہو، اور یہ فیصلہ بھی ریوائز ہو. اور واضح طور پر ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کا، قاضی فائز عیسیٰ کا ختم نبوت کے حوالے سے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس فیصلے کو واپس کیا جائے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے، ایک بڑی تحریک کے لیے آپ تیاری کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ اگر مایوس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. حوصلہ سیکھنا ہے تو کشمیر کے مسلمانوں سے سیکھو. حوصلہ حاصل کرنا ہے فلسطین کے، غزہ کے مجاہدوں سے کرو. 40,000 سے زائد تو آفیشلی آ گیا ہے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 26,000 بچے اور خواتین ہیں. اس کے باوجود کوئی ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. حوصلہ حاصل کرو، ہمت حاصل کرو. سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، گھر ٹوٹ گئے ہیں، خیموں پہ بمباری ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں چھوڑتے. اور انشاءاللہ وہی فتح مند ہوں گے. فتح تو انہیں ملی گئی ہے 7 اکتوبر کو، جب انہوں نے اسرائیل کو شکست دے دی. ابھی تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ طاقت بھی مسلم حکمرانوں کی بے غیرتی اور بے حمیتی کی وجہ سے مل رہی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے اس کو بھی وسیع کرو، اور سوشل میڈیا پہ جتنی بھی پابندیاں لگیں، آلٹرنیٹ اپنے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بناؤ. اور اسی طرح سے گلی گلی ان غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ اپنی بات جب بھی کرو، جب بھی تم بجلی کے بلوں پر بات کرو، جب بھی تم گیس کے بلوں پر بات کرو، پاکستان کے حالات پہ بات کرو، تو اپنے فلسطین کے بھائیوں کو نہ بھولو. اپنی دعاؤں میں ان کو مت بھولو، ان کو یاد رکھو، ان کی آواز بنو. انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی، کشمیر پہ سے بھی بھارت کا تسلط ختم ہوگا. بھارت بیک فٹ پہ ہے، بنگلہ دیش میں اسے شکست ہو گئی ہے. خود مودی جو اب کی بار 400 پار کہہ رہا تھا، بمشکل حکومت بنا سکا ہے. وہاں سے بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، وہاں بھی کسان اٹھ رہے ہیں، وہاں بھی سکھ اٹھ رہے ہیں. لہذا مایوس نہ ہو، پاکستان کو پاکستان بنا دو، پھر انشاءاللہ کوئی مودی ہمارے سامنے نہیں آ سکے گا، کوئی نتنیاہو، کوئی جو بائیڈن، کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بناؤ جس کے لیے قربانیاں دی تھیں. 77 سال مکمل ہو گئے ہیں. آؤ ہم پاکستان کو اس کی منزل سے ہم کنار کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. میری درخواست ہوگی جلسہ گاہ کے منتظمین سے، شرکاء سے، کہ پہلے خواتین کو جانے دیں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کی خواتین کے نظم کو، جنہوں نے اتنی لمبے وقت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، اور یہاں پر بہت ساری خواتین کھڑی رہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس جلسے کا انتظام کرنے والے دوستوں کا،
ہمارے ساتھ یہاں شیخ اسرار حسین جو پچھلی 2 راتوں سے یہیں پر موجود ہیں، اور بہت سارے دوست سیکیورٹی کے، میڈیا کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر دیگر جتنے احباب اور مہمانان آئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، لیا، ڈی جی خان، رحیم یار خان، راجن پور، بہاول نگر، بہاول پور، لودھرا اور وہاڑی، ان